मैं किसी का उत्तरन पहनने का आदी नहीं हूँ। और तुम ज़ैन की मनकूहा थी। उसे तुम्हें हाथ तो लगाया होगा। वजदान का नफरत भरा रवैया हुरैन को बहुत तकलीफ दे रहा था। किस लिए तैयार हुई हो? हाँ, न जाने कितनी बार ज़ैन तुम्हारे करीब तुम्हारे वजूद के साथ खिलवाड़ कर चुका होगा, मगर अब मैं तुम्हें बताऊंगा ज़बरदस्ती ज़िंदगी में जब शामिल हो तो मर्द क्या करता है। ये कहकर बपरा हुआ वजदान उस पर झुका और झटके से चोली अलग कर दी। उसके वजूद पर मौजूद लव बर्ड्स के निशान देखकर वरदान का पारा मज़ीद हाई हो गया। कहने लगा, मेरा अंदाज़ा ठीक था। यानी नीचे से भी तुम। वो घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। आज खुश होने के साथ साथ वो बुरी तरह घबरा भी रही थी। दिल था कि हथेली से गोया निकलता जा रहा था। इस खुनकी में भी उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। फिर जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो खुद में ओप भी सिमट गई थी। ज़ैन की बातें, उसका वालहाना अंदाज़, सब कुछ याद आते एक बार तो वो बुरी तरह से घबराई थी। वो इंसान जो बातों में इस कदर मोहब्बत जताता था, जब अपनी मोहब्बत का अमली मुज़ाहरा करेगा तो हुरैन के लिए तो उसकी शिद्दतों से बचना मुश्किल हो जाएगा। उसके पास आकर बैठा, एक झटके से उसका घूंघट उलट दिया। हुरैन को उसकी इस उजलत पर हैरानगी हुई थी। सर उठाकर ज़ैन की तरफ देखा तो वो आंखों में अजीब से तासुरात लिए उसे देख रहा था। बहुत खुश हो तुम? ज़ैन की बात पर वो मुस्कुराकर सर झुका के। बहुत। उसने ज़ेरे लब कहा था। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आज देखता हूँ मैं कि तुम मुझे कैसे रोकती है। बड़ी तुम नेक बनती थी ना, बड़ी ही पारसा बनती थी। मुझे तुमने कैसे सबके सामने जलील करवाया था। तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे सबके सामने मारा था। मुझे घर से निकाल दिया गया था। कितने अरसे तक मैं घर वालों से दूर रहा। हुरैन ने उलझ कर उसकी तरफ देखा था। ज़ैन, आज के दिन इन सब बातों का क्या जिक्र। जो हुआ उसे भूल जाए। हम नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। ये सब बातें करना आज आपको ज़ेब नहीं देता। बिलाखिर हुरैन उसे टोक गई थी। ज़ैन का बेसाख्ता कहका फिजा में गूंजा था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा हूँ, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे नफ़रत करता हूँ। शदीद नफ़रत। तुम्हारी शक्ल देखने का भी मेरा दिल नहीं चाहता। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बाद से तो मेरा दिल चाहता मैं तुम्हारी जान ही ले लूँ। हुरैन पलके झपकाए बिना ज़ैन को देख रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि वो सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। उसे लगता था कि ज़ैन अभी अपनी बात को मजाक कहकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ेगा। उसे कहेगा कि मैं तो तुम्हें डरा रहा था, कैसे तुम्हारा चेहरा बदल गया है। मगर उसके चेहरे पर तो गुस्सा, नफरत और संजीदगी एक साथ नजर आ रही थी। उसने दराज से कागजात निकाल कर हुरैन के हाथों में थमाए थे। वो कागजात देखकर हुरैन बुरी तरह चीखी थी। ये सब क्या है? तलाकनामा है ये। आज शादी की पहली रात मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिराऊंगा और फिर यहाँ से मैं दूर चला जाऊंगा। वापस कभी पलट कर ना अपने घर वालों से मिलने के लिए आऊंगा और ना ही तुम्हारी कभी शक्ल देखूंगा। अरे, जिस लड़की ने मुझे इतना जलील किया, उसे मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हारी ज़ात से फ़ायदा मैं ज़रूर उठाऊंगा। आखिर इतने अरसे तक मैंने पापड़ बेले हैं, मुझे कुछ हाथों आना चाहिए। इतना बोलकर उसने हुरैन को बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया था। बालों में सर पर लगी हुई पिन्नों को उसने ज़ोर ज़ोर से खींच कर दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। इस दौरान हुरैन के बाल भी बुरी तरह से टूटने लगे थे। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस तकलीफ से ज्यादा उसे अजियत का एहसास हो रहा था, जिसकी रूह जिस्म में उतर रही थी। ज़ैन के हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने हुरैन को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। बेलिबास करने के बाद उसने मोबाइल निकाल लिया था और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ये मेरे पास सबूत होगा कि तुम्हें मैंने कैसे बमाल किया। जब जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो वीडियो देखकर मैं अपने आप को तस्कीन पहुंचाऊंगा। और हुरैन ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। आप मुझे तलाक दे चुके हैं, मुझे छोड़ चुके हैं। अब आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा मत करें। मगर ज़हन पर तो शैतान सवार हो गया था। उसे बुरी तरह से नोचने, खसोटने लगा था। तुम्हारी ये धड़कनें तो मुझे तुम्हारी तरफ माइल करने का सबब बनी थी।
ان دھڑکنوں کی وجہ سے تو میں گمراہ ہوا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں چھوؤں، انہیں اپنے لبوں سے چھوؤں، اور اس دن یہی سب تو میں چاہتا تھا۔ کیا کہا تھا تمہیں؟ بس یہی تو کہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اپنی دھڑکنیں میرے ہاتھوں میں دے دو۔ اور تم نے کیا کیا؟ میرے ذرا سے ہاتھ لگانے پر تم نے شور مچا دیا۔ اگر اس دن تم میری بات مان لیتی، اگر انہیں میری دسترس میں دے دیتی، تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اسے چومتے ہوئے بے حال کر گیا تھا، اور عین جو کچھ دیر تک آنے والے وقت کا احساس کر کے مسرور ہو رہی تھی، اب جب یہ وقت اس پر آیا تو اس کے لیے جیسے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ظاہر اب اس کے لیے اجنبی تھا، مگر پھر بھی اس کے پورے وجود پر استحقاق سے اپنے نشانات ثبت کرتا جا رہا تھا۔ بار بار وہ اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے دبوچنے لگتا۔ حوران کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، جسے اس نے اپنے ہونٹوں سے منہ میں دبا لیا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اسے چومتے بحال کرتے وہ پھر ایک جھٹکے سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلی تھی، جسے ایک بار پھر سے زین نے اپنی گرفت میں لے کر خاموش کروا دیا تھا۔ اب جب اس سے وہ الگ ہوا تو وہ بالکل سرشار تھا، بہت خوش تھا۔ جو میں نے چاہا وہ میں نے حاصل کر لیا۔ اب تم سب لوگوں کو اپنی صفائیاں دیتے رہنا۔ میں سب سے یہ کہہ کر جاؤں گا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، تم بیلے سے کسی اور کے استعمال میں رہ چکی ہو، تبھی میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے پاؤں میں گر پڑی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، جتنا برا کیا نا وہی کافی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ مزید کچھ بھی برا مت کریں، میں یہ سب نہیں سہ سکوں گی۔ مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں مت گرائیں۔ ذہن اس وقت جیسے فرعون بنا بیٹھا تھا۔ انتہائی نفرت کے ساتھ اس نے حورین کو دیکھا تھا، اور پھر اسے زوردار دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا تھا۔ حورین کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے اس کے جذبات میں ہلچل مچانے کا باعث بنی تھی، اور ایک بار پھر سے وہ ان دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ اتنی آسانی سے انہیں چھوڑ دوں، مجھے یہ بہت یاد آئیں گے، مگر کیا کروں، اب تم سے دور جانا ہے تو تمہیں سزا دینے کے لیے سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ سب لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ تم کتنی پارسا ہو، اور یہ ویڈیو جانتی ہو یہ ویڈیو میں نے کیوں بنائی ہے۔ حورین جو اپنے آپ کو بیڈ کی چادر سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اب ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کہنے والا تھا۔ اس ویڈیو میں اپنے دوست کا چہرہ ایڈ کر دوں گا، اور سب سے کہہ دوں گا کہ یہ لڑکی جو آپ کے سامنے نیک اور پارسا بنتی ہے، یہ میرے دوست کے ساتھ گل کھلا چکی ہے۔ سب لوگ صرف میری سنیں گے، صرف مجھ پر یقین کریں گے، اور اب دیکھو اپنی بربادی کا تماشا۔ حورین کے رونے اور روکنے اور احتجاج کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا بیگ لے کر گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آج اس نے کینیڈا جانے کا سارا انتظام کر لیا تھا، اور گھر والوں کو کانوں کا خبر تک نہ ہو سکی۔ کینیڈا پہنچنے کے بعد اس نے وہ ویڈیو اپنے باپ کے نمبر پر بھیج دی تھی، اور ساتھ وائس نوٹ بھیجا کہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ یہ میرے دوست کے ساتھ پہلے سے انوالو تھی۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ابو، مگر میں ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ صبح صبح اسلم صاحب کے موبائل پر یہ میسیجز اور ویڈیو آئی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے۔ انہوں نے موبائل دیکھا، زین کے میسیج دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس کا واٹس ایپ کھولا تو ان کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ تیورا کر زمین پر گر پڑے تھے۔ جمیلہ بیگم نے اپنے شوہر کی حالت دیکھی تو وہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ پانی لے کر آئیں۔ بمشکل انہوں نے چند گھونٹی پانی کے بھرے تھے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ کیا ہو گیا، کچھ بتائیں تو صحیح۔ مگر یہ بات وہ اپنی بیوی کو کیسے بتائے؟ وہ اپنی بانجی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی حالت میں دیکھ چکے تھے جس کو دیکھنے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے زین کو اسی وقت کال کی تھی۔ کہاں تم سے بات کرنی ہے۔ اب وہ آپ ہی بتائیں، یہ سب دیکھنے کے بعد میں کیا اس گھر میں رہ سکتا تھا؟ میں ابھی اپنے دوست کی طرف ہوں، ابھی میں گھر نہیں آ سکتا۔ اس صدمے سے نکلنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ویسے بھی میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اسلم صاحب کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری یتیم بانجی کو تم نے طلاق دے دی؟ اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اب مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں
کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی اور مرد کو اپنے جسم تک رسائی دے چکی ہو؟ میں اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ ویڈیو کسی کو نہیں بھیجو گے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ذہن خوش تھا کہ اس نے سارا کارنامہ اچھے سے سر انجام دے دیا تھا، اس پر کسی کو بھی شک نہیں آیا، اور اس لڑکی کو حاصل کر کے اسے جان بھی چھڑا گیا۔ آج اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا، بہت مسرور تھا، جبکہ اسلم صاحب تو ڈگمگاتے قدموں سے زمین پر گر پڑے تھے۔ کیا ہوگا؟ کیسے میں سب لوگوں کو بتاؤں گا کہ زین نے اس لڑکی کو طلاق کیوں دی؟ گھر والے اس بارے میں طرح طرح کے سوال کریں گے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے؟ شاید کسی نے زین کو ورگلانے کے لیے یہ سب سازشیں کی ہے۔ یا اللہ، سچ کیا ہے؟ مجھے سچ دکھا۔ ٹوٹے قدموں سے وہ حرین کے کمرے میں گئے تھے۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں زمین پر بیٹھی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کانپ گیا، مگر پھر انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ ہمیں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے لڑکی، کس بات کی کمی رہ گئی تھی؟ حرین بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس اپنے ماموں کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کل تک ماموں اس پر جان دیتے تھے، اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، اور اب وہ سب اس کی نظروں سے گر گئی تھی، اور یہ سب زین نے اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی۔ آدھے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ پہلی رات زین نے حرین کو طلاق دے دی ہے۔ سب نے انگلیاں منہ میں ڈال دی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ زین نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھا کہ پہلی رات اسے چھوڑ کر چلا گیا؟ یقیناً حرین میں کوئی خرابی ہوگی۔ ولیمے کی تقریب بھی کینسل ہو گئی تھی۔ جن جن کو اصل بات معلوم نہیں تھی، ان تک بھی حرین اور زین کا قصہ مرچ مسالہ لگا کر پہنچا دیا گیا تھا۔ حرین نے اپنے کمرے سے نکلنا تو چھوڑ ہی دیا تھا، کسی سے بات تک نہ کر دی۔ سارا دن بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں رہتی، جائے نماز پر بیٹھی وہ اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتی۔ یا اللہ، اس انسان نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ سب کی نظروں میں مجھے گرا دیا۔ کاش کہ سب کے سامنے میرا سچ آ جائے۔ یہ سب لوگ مجھے کس قدر بے اعتباری سے دیکھنے لگے ہیں۔ سب کو یہ لگنے لگا کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں۔ مجھے زین نے سب میں پھنسایا ہے۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے، تیزی سے وقت گزرنے لگا تھا۔ اب تو حرین کی عدت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ گھر میں ہر وقت وہ سوگواری کا ہی ماحول رہتا۔ وجدان نے اپنے ماں باپ کے اس ماحول سے نکالنے کی بہت کوشش کی۔ اسے حرین پر غصہ بھی بہت آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر کا یہ ماحول ہو گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ حرین تو ساری زندگی ان لوگوں کے سامنے رہی، پھر آج سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کیوں نہیں سنی؟ وجدان جانتا تھا کہ بچپن سے لے کر اب تک حرین کیسے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے لگی تھی۔ کبھی کسی کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وجدان نے کبھی اس کے سر سے دوپٹہ تک ڈھلکا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پھر کب وہ زین کے دوست کے ساتھ طرف متوجہ ہوئی؟ کب ان دونوں کے درمیان ایسے تعلقات بنے؟ وہ ویڈیو زین نے وجدان کو بھی دکھائی تھی، جسے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ اس ویڈیو میں اس نے کاشف کی حرین کے لیے چاہت اور محبت دیکھی تھی، کس قدر بےتابی سے اس کے جسم کو پوجے جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ لوگ پہلی بار نہیں بلکہ آپس میں پہلے بھی ملتے رہے ہوں گے، مگر یہ سب ہوا کب اور کیسے؟ ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا جاتا رہا، اور وہ سب لوگ اس بات سے بے خبر رہے۔ کاشف اکثر ان کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، کبھی کبھار تو برات کو بھی ان کے گھر میں رکتا، مگر کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ حرین اور اس کے بیچ میں یہ سب چل رہا ہے۔ کاشف بھی زین کے ساتھ ہی واپس چلا گیا تھا۔ زین نے بھی اسے اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کینیڈا کی آزاد فضاؤں میں گھومتے پھر رہے تھے۔ اصل قیامت تو وجدان پر تب ٹوٹی جب ایک دن اسلم صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ بیٹے، تم زین سے بہت الگ ہو، میرے بہت فرما بردار بیٹے ہو، مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ آج تک تم نے وہ کیا جو میں نے تمہیں کرنے کے لیے بولا، یہاں تک کہ تم نے کیریئر بھی اپنے بجائے میری مرضی سے منتخب کیا تھا۔ وجدان کو ان کی تمہید سے کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا، کیا وہ اسے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں؟ مگر اس بات کی نوعیت کیا ہوگی، اس بات کو اسے اندازہ نہیں تھا۔
پھر جب اسلم صاحب اپنی اصل بات پر آئے تو وہ حیرانگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو؟ میں حورین کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ جو میرے بھائی کی منکوحہ تھی اور جسے میرے بھائی نے پہلی رات چھوڑ دیا، آخر اب میں اسے کیسے اپنا سکتا ہوں؟ اگر اچھی ہوتی تو بھائی اسے کبھی بھی طلاق نہ دیتے۔ میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے صاف انکار پر اسلم صاحب بے قراری سے روئے تھے۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ پورا راستہ وجدان ابو کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ جو بات اسلم صاحب سے منوانا چاہ رہے تھے وہ اس کے لیے ناممکن تھی، بلکہ ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر لیتا جو نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ پہلے سے تعلق میں تھی، نہ جانے زندگی میں کیا کچھ کر چکی تھی۔ جو ویڈیو وجدان نے دیکھی تھی، اس ویڈیو کو دیکھ کر تو اس کا خون غصے سے کھول چکا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر تو اس کا خون غصے سے کھول اٹھا تھا۔ ایسی لڑکی کو اس کی بیوی بنا دیا جاتا کہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن کے بعد اسلم صاحب کو ہوش آیا تھا، تب سارے گھر کی جان میں جان آئی تھی۔ وجدان بےتابی سے ان کے پاس آیا۔ کیسی طبیعت ہے ابو؟ بیٹا اگر تم میری بات مانو گے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، ورنہ اسی دکھ میں مر جاؤں گا کہ میری یتیم بھانجی کا کیا ہوگا، کون اسے اپنائے گا؟ پورے خاندان میں تو وہ بدنام ہو گئی ہے۔ بیٹا تم اپنا دل بڑا کر لو، اس کے سر پہ عزت کی چادر ڈال دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے جو گناہ ہوئے نا وہ ان سے توبہ کر لے گی اور کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ تم اسے معاف کر دو۔ ابو میں کیسے؟ وہ بے بسی سے اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ جمیلہ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھی۔ بیٹا تم اپنی مرضی سے اگر شادی کرنا چاہو گے تو تم دوسری شادی کر لینا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، مگر حورین کو بھی اس معاشرے میں عزت سے سر اٹھا کر جینے کی خواہش ہوگی۔ تم اس کے سر پر عزت کی چادر ڈال دو بیٹا، بدلے میں تم جو کہو گے ہم کریں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہار گیا تھا۔ صرف اس شرط پر اس نے حورین سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی کہ وہ جب چاہے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ خاندان میں جس نے سنا اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا، گو کہ وہ ویڈیو زین نے خاندان میں کسی کو نہیں بھیجی تھی، صرف باپ اور بھائی کو ہی اس نے وہ شرمناک ویڈیو دکھائی تھی۔ مگر خاندان کے باقی سب لوگ باتیں بناتے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی بنا پر زین اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور اب جب وجدان نے اسے نکاح کر کے اپنی زندگی میں شامل کیا تو ایک بار پھر سے حورین طوفانوں کی زد میں تھی۔ پہلے ایک بھائی نے میری زندگی برباد کی، اب نہ جانے یہ دوسرا بھائی کیا کرے گا۔ کاش میں اتنی مجبور نہ ہوتی، ماموں کے احسان تلے دبی نہ ہوتی تو آج یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی ابو کاش آپ زندہ ہوتے تو آج شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں وجدان کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، ابھی تک وجدان کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اب سونے کا سوچ رہی تھی جب دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا۔ وجدان سرخ آنکھوں سے اس کو گھورتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر حورین بری طرح سے ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ وجدان بھی اس رشتے پر تیار نہیں ہے، مگر اس کے دل میں اور آنکھوں میں حورین کے لیے اتنی نفرت ہوگی، اس بات کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ وجدان باہر نکلا تو ایک بار پھر سے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، اور ہاں اگر کچھ کھانے کو ہو تو وہ بھی لے کر آنا، آج دوپہر سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حورین اس کی بات پر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کھانا گرم کر کے وہ وجدان کے سامنے رکھ کر دوبارہ سے برچی خانے میں چلی گئی تھی۔ جب تک وہ چائے بنا کر فارغ ہوئی تب تک وجدان بھی کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ چائے لے کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی تو اچانک سے اس کا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا۔ اس کا گلا کافی گہرا تھا جس سے اس کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے۔ وجدان کی اس پر نظر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ طوائفوں والی ادائیں تم نے کب سے شروع کر دی؟ جب دیکھا کہ میں تمہاری طرف مائل نہیں ہو رہا تو اپنی دھڑکنوں کو میرے سامنے تم نے کھول کے رکھ دیا، جنہیں دیکھ کر میں پاگل ہو جاؤں گا کیا؟ حورین اس کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالا تو وجدان نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ میرے سامنے اتنی پارسا مت بنو۔ وہ ویڈیو دیکھی تھی میں نے جب وہ کاشف کتنی بےتابی سے تمہاری دھڑکنوں کو چومے جا رہا تھا۔ تم بھی تو کتنی مدہوش ہو رہی تھی، بہت مزہ آ رہا تھا نا تمہیں؟ کس کس کے ساتھ تم منہ کالا کر چکی ہو بتاؤ مجھے، کس کس کے ہاتھ میں اپنی یہ دھڑکنیں دے چکی ہو؟
बुरी तरह से शर्मिंदा होकर वो वहाँ से उठने लगी थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल भी आसान नहीं रही। ये दोनों भाई उसे जीते जी मार देंगे। वो वहाँ से उठने लगी, जिसके गले से दोबारा वजदान ने पकड़कर वापस बैठाया था। उसकी शर्ट के बटन खुल गए थे और उसका ये ढका छुपा हुस्न देखकर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। एक लम्हे को वो हुस्न देखकर बुरी तरह माइल हुआ था। वो ये भूल ही गया कि वो उस लड़की से कितनी नफरत करता है और इस लड़की पर उससे पहले किसी और मर्द के वजूद का भी तसल्लुत रहा है। उसने हुरैन को अपनी तरफ खींचा था। वो आंखें बंद करके बुरी तरह लरसते हुए उसके सीने से आकर लगी थी। तुम्हारा जिस्म तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नर्म और मुलायम। दिल चाहता है इस पर हाथ फेरता रहूं। उसकी कमीज के अंदर हाथ डालकर बोला तो वो बुरी तरह कपकपाई थी। मजदान में बहुत थक गई हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आराम करना चाहती हूँ। मगर वजदान ने उसे बेड पर गिराकर उसे अपनी तवील गिरफ्त में ले लिया था। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम मुझसे जान छुड़ाने की बात कर रही हो। अब जब तक मैं पूरी तसल्ली ना कर लूँ तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा था। आज वह इस दूसरे भाई का रूप देख रही थी। इस इंसान का जंगली रूप देखकर तो उसे इस सारे काम से नफरत हो गई थी। उसे लगा कि सारे मर्द ही भेड़िए हैं जो औरत के जिस्म पर भेड़े की तरह झपट पड़ते हैं। और आज वरदान का भी अंदाज जैन के अंदाज से मुख्तलिफ नहीं था, मगर उसके अंदाज में वहशत कदरे कम थी। वो उसे नरमी से चूमता और उसकी धड़कनों को नरमी से सहला रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मज़े की हो, इतना मज़ा दोगी। अगर अंदाज़ा होता तो मैं इतने दिन तक खुद को इस नशे से दूर ना रखता। अबू के पहली बार कहने पर ही तुम्हें उठा के इस कमरे में ले आता। हुरैन के अंदर से लज्जत कशीद करते हुए वो गमगीर सरगोशियों में बोल रहा था। हुरैन की आंखें भीगी हुई थी, दिल उसके हाथों से निकलता जा रहा था। वजदान की शिद्दत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। हुरैन की सिसकियाँ और आहें उसके जुनून में मज़ीद इजाफा कर रही थी। पूरी रात वो उस पर अपना जुनून मोहब्बत लुटाता रहा, उसके जिस्म से लज्जतें कशीद करता रहा। सुबह के करीब जाकर वो खुद सोया और उसने हुरैन को भी सोने दिया। काफ़ी देर गुजर गई थी, दिन काफ़ी चढ़ाया था। वो दोनों अपने कमरे में थे, किसी ने भी उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की थी। वो दोनों मियाँ बीवी भी आज इतने दिनों के बाद सुकून से सो रहे थे। सुबह जमीला बेगम ने अपने और शौहर के लिए नाश्ता बनाया। वजदान के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद देखकर वो फिर से अपने कमरे में चले गए थे। मुलाजमा से सरदस्त सफाई करवाने के बाद वह आराम करने के लिए लेट गए। उनकी तबीयत भी पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब थी। दवा लेने के बाद वो खुद सो गई, इसलिए वजदान और हुरैन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। वो दोनों अपने कमरे में बेखबर सो रहे थे। सबसे पहले हुरैन की आंख खुली थी। उसने देखा तो वजदान का बाजू उसकी धड़कनों पर ही था। उसकी गिरफ्त में कशमकश करने लगे। उठने लगी तो वजदान ने एक बार फिर से उसे धड़कनों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। हुरैन के मुंह से चीख निकल गई, मुझे बाहर जाने दे, बहुत देर हो गई है। मुमानी और मामूद जाग गए होंगे, क्या सोचते होंगे वो। वजदान ने अब आहिस्तगी से अपनी आंखों को खोला था। उसकी नज़रों का फोकस उसकी धड़कनें थी, जिनके ऊपर वो एक बार फिर से झुक गया था। प्लीज़ आप मुझे बाहर जाने दे, सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। बामुश्किल वो खुद को वजदान से अलहदा करने में कामयाब हुई थी। वजदान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था। अगर आज के बाद मुझे किसी काम से रोका या मुझसे दूर होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस कमरे में तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ लज्जत देने के लिए लाई गई हो। मेरा जैसे दिल चाहेगा तुमसे लज्जत हासिल करूँगा। दिन में 10 बार चाहूँगा तो तुम मेरे पास आओगे। मुझे तुम किसी बात से इनकार नहीं करोगे, वरना तुम्हारे साथ मैं वो सलूक करूँगा कि तुम याद रखोगी। और अभी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, यहीं मेरे सामने बैठो, बिल्कुल इस तरह जैसे मैं कह रहा हूँ। उसे अपने सामने बिठाकर वो नज़रों ही नज़रों में उसका एक्सरे करने लगा था। शर्म से हुरैन के गाल तपने लगे थे, चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसने बेड की चादर से खुद को छुपाने की कोशिश की, मगर वजदान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। जब तक मैं चाहूँगा तुम इसी तरह सामने बैठकर मुझे यह नज़ारा करवाओगे। अगर बात नहीं मानोगी तो मैं वही करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बस यूँ बैठे थोड़ी देर हुई थी जब एक बार फिर से वरदान के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। उसकी गोद में जाकर लेट गया और फिर उसकी धड़कनों को लबों में लेकर उसका रस अपने वजूद में उतारने लगा था।
ایک بار پھر سے حرین کی حالت خراب ہونے لگی تھی، اس کے اوپر خماری چھانے لگی تھی۔ اسے بیلے کہ وہ ایک بار پھر سے بہکتا، بہت دور جاتا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ حرین شاہانہ نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلی تو مومانی نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ ناشتہ میں نے بنا دیا تو تم دونوں ناشتہ کر لو اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری تم خود کر لینا۔ مومانی نے آرام سے بولا۔ وہ روایتی ساس کی طرح نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی حرین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ وہ یتیم چھوٹی سی بچی ان کے گھر میں تب آئی تھی جب وہ محض 5 سال کی تھی۔ مومانی نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ ان کے دونوں بیٹوں سے چھوٹی تھی۔ مومانی کو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کے ہاں بھی بیٹی ہو، مگر اللہ نے ان کی یہ خواہش ادھوری رکھی تھی۔ پھر اب جب انہوں نے حرین کو دیکھا تو انہوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ انہیں ایسے محسوس ہوا کہ اللہ نے ان کی سن لی ہے۔ حرین کی شکل میں انہیں اب بیٹی عطا کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہی سبق پڑھایا تھا کہ حرین ان کی بہن ہے اور اس کے ساتھ وہ اچھے سے پیار سے رہیں۔ گو کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو تب وہ حرین کی شادی دونوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ کر دیں گی، جس کی طرف حرین کا رجحان ہوگا۔ زین فطرتاً آوارہ مزاج لڑکا تھا۔ لڑکیوں کے نزدیک ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ لڑکیوں کا استعمال کرتا اور انہیں چھوڑ دیتا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ غلط کاموں کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی عمر سے بہت بڑا بڑا دکھنے لگا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لڑکیاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی اور وہ انہیں اپنی باتوں میں اس قدر پھنسا لیتا کہ وہ اس کے بستر تک آ جاتی، ان سے 2-3 بار ملتا، ان سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کرتا اور پھر پلٹ کر ان کی طرف نہ دیکھتا۔ لڑکیاں بعد میں بری طرح روتی، تڑپتی، اس سے منتیں کرتی، اس کا وعدہ یاد دلاتی کہ اس نے ان سے شادی کا وعدہ کر کے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب اسے وعدہ یاد دلاتی تو وہ ان کا خوبی مذاق اڑاتا۔ ارے جس کام کے لیے شادی کی جاتی وہ کام تو میں بغیر شادی کے کر چکا ہوں، اب میں تم لوگوں کے ساتھ کیوں شادی کروں؟ شادی تو میں کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو میرے لیے بالکل انجان نہیں ہوگی اور میرے علاوہ کسی اور نے اسے دیکھا تک نہیں ہوگا۔ لڑکیاں اس بات پر اس سے نفرت کا اظہار کرتی کہ پہلے تو کس طرح سے ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا اور اب کیسے مطلب نکلنے کے بعد وہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے ایسا کیا سحر تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے دام سے بچ نہ پاتی، مگر اس کے گھر کی ایک لڑکی ایسی تھی جو کبھی بھی اس کے دام میں نہ آئی اور وہ حرین تھی۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ وہ حرین کے اس ڈھکے چھپے وجود کو کھول کر دیکھے۔ حرین ہر وقت گھر میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھی، اپنے بالوں کو، اپنے پورے جسم کو دوپٹے میں چھپا کر رکھتی اور اس کا یہی حلیہ زین کو اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اس نے حرین سے دوستی کی، باتوں باتوں میں سے اپنے مطلب پر لانے لگا، اسے بات بات پر چھوتا، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا تو حرین کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ 1-2 دن حرین نے اسے بری طرح ٹوک دیا تھا، زین بھائی آپ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، مجھے آپ کا اس قدر قریب رہ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ زین کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا مگر پھر وہ ضبط کر گیا۔ اس دن حرین کچن میں کام کرتے ہوئے بری طرح تھک گئی تھی۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ جب زین کی اس کی کمر پر نظر پڑی تو وہ وہاں اس کی کمر سے نظر ہی نہ ہٹا پایا۔ اگر اس کی کمر اتنی خوبصورت ہے، اتنی شیڈول ہے تو باقی جسم کیسا ہوگا؟ اس کی دھڑکنوں کو ٹٹولتے ہوئے دیکھنے لگا، مگر دوپٹہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ وہ مومانی سے بات کر رہی تھی۔ مومانی اس وقت بہت گرمی لگ رہی ہے، میں پہلے نہا لوں بعد میں کھانا کھاؤں گی، آپ سب لوگ کھانا کھا لیں۔ حرین کی اس بات پر زین کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا تھا۔ وہ بھی معذرت کرتا اٹھ گیا تھا، اماں مجھے بھی بہت گرمی لگ رہی، میں بھی نہا لوں پھر کھانا کھاؤں گا۔ حرین کے بعد وہ بھی ڈائننگ ہال سے باہر نکلا تھا۔ محتاط نظروں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سب لوگ اندر کمروں میں تھے اور ملازم اپنے کوارٹروں میں تھے۔ وہ حرین کے کمرے کی طرف آیا، اس کے واش روم کا روشن دان صحن کی طرف کھلتا تھا جو زمین سے خاصا اونچا تھا۔ زین نے آس پاس سیڑھی کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی جس سے کچھ فاصلے پر نظر آئی اور اسے وہ دیوار کے پاس سیدھی رکھ کر چھپ کر حرین کو دیکھنے لگا۔ حرین اس کی نظروں سے بے خبر گرمی سے بحال ہوئی نہانے میں مصروف تھی۔ زین نے اس کا جسم دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اس کی نظریں اس کی دھڑکنوں پر پھسلتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکنوں سے پانی قطرے قطرے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔
اور زین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارے پانی کو پی جائے، وہ ایک بار اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھے اور اپنے لبوں سے اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرے۔ حورین جتنی دیر تک واش روم میں رہی، زین اپنی اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس کے واپس جانے کے بعد زین نے سیڑھی واپس رکھی تھی۔ اب اس کے اندر کا شیطان پوری طرح سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی حورین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کم سے کم ایک بار تو اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جو چیز اس نے دیکھ لی تھی اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور رات کو ہی اس نے اپنے شیطانی منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو حورین بھی اپنے کمرے میں کتاب اٹھائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے پیپرز ہونے والے تھے، وہ رات گئے تک پڑھتی رہتی تھی۔ زین اس کے کمرے میں آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ زین بھائی آپ یہاں، کوئی کام تھا؟ ہاں، اس وقت مجھے سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا تمہارے ہاتھ کی چائے پیوں اور وہی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں بیٹھ کر کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں، میرا بھی چائے پینے کو دل کر رہا تھا۔ حورین جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لے آئی۔ جیسے اس نے زین کے پاس جھک کر اسے چائے کا کپ دینا چاہا تو زین نے اس کی دھڑکن پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کا چہرہ لال پڑ گیا تھا اور چائے بھی چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ اس کا ہاتھ بھی ہلکا سا جل گیا تھا۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا ہاتھ تو جل گیا۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اتنی سی بات پر کیوں گھبرا گئی حورین؟ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں ہے زین بھائی، آئندہ دوبارہ اس طرح سے مجھے نہیں چھوئیں گے۔ آج تک کبھی کسی نے مجھے اس طرح سے نہیں چھوا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ زین نے بے ساختہ کہہ کر لگایا، تم تو بہت معصوم ہو۔ ارے یہ سب تو چلتا ہی ہے، اس چیز سے تو بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم نے ابھی تک زندگی سے کوئی مزہ کشید کیا ہی نہیں۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کا مزہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اب اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکا تو حورین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی زین بھائی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ غصے میں چلائی تھی۔ زین کی نظریں اس کی دھڑکنوں پر جمی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ وہ ہر حد تک جا چکا تھا۔ ان کے جسم کا انگ انگ اس کے ہاتھوں سے، اس کے لبوں سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ اور اس لڑکی کا کتنا خوبصورت سراپا تھا۔ تمہارا فگر کتنا خوبصورت ہے، ہر وقت اسے تم چادر میں چھپا کر رکھتی ہو۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کیا تھا۔ اس کا وجود زین کے سینے سے آ کر ٹکرایا تھا۔ حورین نے اپنے آپ کو زین کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بری طرح سے چلائی تھی۔ زین کا ہاتھ اس کے جسم پر رینگ رہا تھا اور یہ بات حورین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چلا چلا کر اس نے پورے گھر کو اکٹھا کر لیا تھا۔ زین نے اسے خاموش کروانے کی بہت کوشش کی، مگر حورین کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ ماموں اور ممانی کمرے میں آ گئے، سبھی حیران تھے۔ کیا ہو گیا حورین، تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ ماموں نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو وہ نظر چرا گئے۔ حورین نے زمین پر پڑے ہوئے دوپٹے سے اپنا وجود چھپایا تھا۔ یہ انسان مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے اور اس وقت میرے کمرے میں آ کر یہ مجھ سے بہت گندی گندی باتیں کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ممانی آپ انہیں سمجھائیں، میں تو ان کی بہنوں جیسی ہوں۔ آپ تو مجھے کہتی ہیں کہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی ایسا تو نہیں کرتے۔ وہ رو رو کر ممانی سے فریاد کر رہے تھے۔ ماموں نے زین کو اس دن بہت مارا تھا۔ تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے گھر کی لڑکیاں بھی اب تمہاری شہوت سے محفوظ نہیں ہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے زین کو بہت مارا تھا اور پھر ملازموں نے بھی اپنی آنکھوں سے زین کی دھلائی ہوتی دیکھی تھی، اور پھر کسی نہ کسی طرح سے یہ بات نکلتی چلی گئی۔ خاندان کے بھی بہت سارے لوگ یہ واقعہ جان گئے تھے۔ محلے میں بھی کتنے لوگوں کو نوکروں کی وجہ سے ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ زین سب کی نظروں میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں حورین کے لیے نفرت دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کیا۔ بڑی نیک بنتی ہے، بڑی ہی پارسا، اس کی ساری پارسائی کو مٹی میں نہ ملائے تو میرا نام بھی زین نہیں۔ تبھی زین نے حورین کے خلاف اپنے دل میں عناد پال دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس پر ہوس بھری نظر ہی رکھتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے حورین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب اس کی شادی کی بات چلی تو زین کہنے لگا میں حورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اگر وہ آپ کی نظروں کے سامنے بسے گی تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اور کل کا جب آپ لوگ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو وہی آپ کی خدمت کرے گی۔ اگر باہر کی لڑکی لے کر آئیں گے تو نہ جانے وہ کیسی ہو۔ دونوں ماں باپ اس کے بعد بہت خوش ہوئے۔ ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ حورین کو گھر میں ہی رکھے، مگر وجدان کو اس کی طرف رجحان نہیں تھا۔ اور تم بھی تو الگ ہی مزاج رکھتے ہو، کبھی تم نے بھی اس طرف اشارہ نہیں دیا کہ تم حورین سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ امی میں اسے پسند کرتا ہوں، اور اس دن اس کے کمرے میں اسے یہی کہنے کے لیے گیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ نہ جانے کیا سمجھی، اس نے بات کو اپنا ہی رنگ دے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اس واقعے کو بھول گئے تھے، اور وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس دن اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا، نہ کہ کسی غلط نیت کے ساتھ۔ سب نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا، مگر حورین اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے انکار کرنا چاہا، مگر ممانی اور ماموں کو ایک طرف دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے ذہن کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ جب وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بھی مطمئن سی ہو گئی تھی کہ یہ اس کے سارے وہم تھے اور زین ایک اچھا انسان ہے۔ مگر شادی کی پہلی رات زین نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور پھر اب وہ وجدان کے رحم و کرم پر تھی۔ وجدان کا رویہ اس کے ساتھ دن بہ دن سخت سے سختر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن میں 10 بار اس پر غصہ نکالتا، اسے گھر کے سارے کام بے دردی سے کرواتا، اور ذرا سی بھول چوک پر اس کی چیخ و پکار سے پورا گھر گونج اٹھتا۔ وجدان کا دل حورین کے لیے بالکل بھی نرم نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ اس کے قریب جاتا بھی تھا تو اس لفظ میں صرف ایک جنونی سختی، غصہ اور انتقام کی بو ہوتی تھی، اور اسے کسی بھی صورت سکون کا ایک سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ ایک دوپہر کا وقت تھا، حورین کچن میں کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ وہ رات کی جاگی ہوئی تھی اور اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ وہ بمشکل خود کو کھڑا کیے ہوئے تھی کہ اچانک وجدان تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ چائے کہاں ہے میری؟ وجدان نے انتہائی کرخت آواز میں سوال کیا۔ حورین نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا اور ڈرتے ڈرتے کہا، وجدان میں ابھی بس پانی ابالنے رکھی تھی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ وجدان نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ حورین کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ یہ بیمار ہونے کے ناٹک کسی اور کے سامنے کرنا، میں تمہارے نخروں میں نہیں آنے والا۔ مجھے 5 منٹ کے اندر چائے میرے کمرے میں چاہیے، اور اگر ذرا سی بھی پتی کم یا زیادہ ہوئی تو تم میرا دوسرا روپ دیکھو گی۔ اس نے حورین کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ حورین کا سر کچن کے شیلف سے لگتا لگتا بچا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خاموشی سے جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو وجدان پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گا۔ چائے بنا کر وہ کامتے ہاتھوں سے کپ ٹرے میں رکھ کر وجدان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وجدان بیڈ پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ چائے رکھ دو وہاں، سائڈ ٹیبل پر اس نے حورین کی طرف دیکھ کر بغیر حکم دیا۔ حورین نے کپ رکھا اور واپس مڑنے لگی کہ وجدان نے پکارا، رکو، تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو؟ پریس کیے ہوئے کپڑے کہاں ہیں میرے؟ جو سوٹ میں نے رات کو دیا تھا استری کرنے کے لیے؟ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بخار کی شدت میں استری کرنا بھول گئی تھی۔ وہ وجدان میں ابھی کر دیتی، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ وجدان بیڈ سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے حورین کے دونوں شانوں سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ حورین کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ یاد نہیں رہا تھا تم اس گھر میں کرتی کیا ہو؟ دن بھر پڑی رہتی اور مجھ سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا؟ تم جیسی عورت کو تو ہر وقت صرف اپنے پرانے یاروں کے خیال آتے ہوں گے، کام کا یاد کہاں سے رہے گا؟ وجدان نے انتہائی زہریلے لہجے میں طنز کیا، خدا کے لیے ایسا مت کہے، میں سچ میں بیمار تھی۔ حورین نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خاموش، بالکل خاموش۔ وجدان نے اس کے چہرے پر جھک کر اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لائے اور غصے سے پھنکارا، اگر اگلے 10 منٹ میں مجھے وہ سوٹ استری نہ ملا تو میں تمہاری روح تک کو تڑپا دوں گا۔ اس نے حورین کو پھر سے جھٹکا دیا اور وہ گرتے گرتے سنبھلی۔ حورین بھاگتی ہوئی استری بورڈ کی طرف گئی
اور روتے روتے کپڑے استری کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر وجدان نے خوف نے اسے گرنے نہ دیا۔ رات کے وقت ماحول اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا تھا۔ وجدان کمرے کا دروازہ بند کرتا اور حرین پر اپنے تمام جذبات کا غصہ نکالتا۔ اس کے ساتھ رومانٹک تو ہوتا تھا، لیکن اس رومانس میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کا استحصال کرتا، اس کے جسم پر اپنے غصے اور استحقاق کے نشانات چھوڑتا، اور حرین بے بس اور خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ ایک رات وجدان شراب کے نشے میں دھت ہو کر کمرے میں آیا۔ حرین بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے وجدان کی سرخ اور خوفناک آنکھیں دیکھی تو اس کی روح کانپ گئی۔ ادھر آؤ، وجدان نے گراتے ہوئے کہا۔ حرین آہستہ سے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ وجدان، آپ نے پھر پی ہے؟ تم سے مطلب؟ وجدان نے اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے اتارا اور اسے دور پھینک دیا۔ اس نے حرین کی گردن پر اپنے سخت ہاتھ جما دیے۔ تم سوچتی ہو تو تم اس گھر میں ایک رانی بن کر رہو گے؟ میں تمہاری اس معصومیت کو روز تار تار کروں گا، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ حرین کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں بے گناہ ہوں وجدان، خدا کا خوف کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر وجدان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے حرین کو بیڈ پر پٹخ دیا اور انتہائی وحشیانہ انداز میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ حرین کی سسکیاں اور چیخیں اس کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وجدان کا ہر لمس ایک سزا کی طرح تھا، ہر بوسہ ایک زخم کی طرح۔ وہ اپنی تمام تر گھٹن، غصہ اور نفرت اس کے نازک وجود پر نچھاور کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو حرین کو نڈھال اور بے لباس چھوڑ کر خود سکون کی نیند سو گیا، جبکہ حرین صبح کے سپیدے پھوٹنے تک بیڈ کے کونے میں پڑی روتی رہی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ وجدان کی سختی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کی مار پیٹ اور ذلت حرین کا مقدر بن چکی تھی۔ جمیلہ بیگم اور اسلم صاحب کو بھی اندازہ تھا کہ وجدان حرین کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، مگر وہ اپنے بیٹے کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں عجیب سی ہاہاکار مچ گئی۔ اسلم صاحب اور جمیلہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ شدید دھماکے سے کھلا۔ ایک نڈھال زبوحال شخص لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر کالے اور نیلے رنگ کے خوفناک زخم تھے، بالوں میں دھول جمی ہوئی تھی اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ جمیلہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر پڑا۔ اسلم صاحب اپنی جگہ سے بھونک چونک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، زین تھا۔ زین کو دیکھتے ہی اسلم صاحب کے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ ان کی آنکھوں میں شدید نفرت ابھری۔ تم یہاں پھر سے کیا کرنے آئے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تم نے میری یتیم بھاجی کی زندگی برباد کر دی۔ زین گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کی سسکیاں پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ ابو، خدا کے لیے مجھے مت نکالے، مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ شور سن کر اوپر کے کمرے سے وجدان بھی باہر نکل آیا۔ اس نے سیڑھیوں سے نیچے دیکھا تو زین کو پایا۔ وجدان کے چہرے پر لمحوں میں غصے کے بادل چھا گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نیچے آیا اور زین کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں واپس آنے کی؟ تو نے اس گھر کی عزت کی دھجیاں اڑا دی اور اب ڈرامے کرنے آیا ہے؟ وجدان نے زین کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زین نے وجدان کے پاؤں پکڑ لیا۔ بھائی، مجھے مار لو، مجھے جیتے جی دفنا دو، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ خدا کے لیے میری بات سن لو، ورنہ میں جہنم کی آگ میں جل جاؤں گا۔ حرین بھی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی لرزتے وجود کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے حرین کو دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا، لیکن زین نے رو رو کر ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابو، وجدان بھائی، جمیلہ ممانی، حرین بالکل بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے، وہ پارسا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب میرا رچایا ہوا ایک انتہائی خبیث اور شیطانی ڈرامہ تھا۔ یہ الفاظ سن کر جیسے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اسلم صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وجدان کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ وجدان نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے بولا، میں نے حرین پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ کاشف والی وہ ویڈیو بالکل جعلی تھی۔ میں نے خود ایک کٹنگ کر کے اور کاشف کا چہرہ ایڈٹ کر کے
وہ ویڈیو بنائی تھی۔ حورین نے کبھی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے مجھے دھتکارا اور آپ لوگوں نے مجھے مار کر گھر سے نکالا تو مجھ پر شیطان سوار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جمیلہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زین نے آگے بولنا جاری رکھا۔ میں نے شادی کی پہلی رات اسے طلاق، اسے بے لباس کر کے اس کی ویڈیو بنائی اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر کینیڈا بھاگ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے سب کچھ جیت لیا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ زین کا جسم شدت جذبات اور خوف سے کانپنے لگا۔ کینیڈا پہنچنے کے چند ہی دنوں بعد وہاں کچھ مقامی گنڈوں نے مجھے ایک ویران گلی میں گھیر لیا۔ انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے اتنی بے دردی سے مارا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے مجھ پر لوہے کے راڈ سے حملہ کیا اور جب میں خون سے لت پت ہو گیا تو انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر شہر سے دور ایک تاریک اور ویران جگہ پر پھینک دیا۔ زین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ میں وہاں کئی دن تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ کیڑے مکوڑے میرے زخموں کو چاٹ رہے تھے۔ سخت سردی اور بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھا۔ وجدان بھائی، مجھے ایسا لگا جیسے جہنم کے فرشتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اس وقت مجھے حورین کی وہ چیخیں یاد آئیں، اس کے وہ جڑے ہوئے ہاتھ یاد آئے جو وہ میرے سامنے جوڑتی رہی تھی۔ وہ رک کر لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں حورین سے معافی مانگے بغیر مر گیا تو میں دنیا کے سامنے اس کی پاک دامنی کو ثابت نہ کیا تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ پھر اتفاق سے وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ میرا علاج ہوا اور جیسے ہی میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں بھاگا چلا آیا۔ میں صرف حورین سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ زین رینگتا ہوا حورین کے قدموں کے پاس پہنچا۔ حورین ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ حورین، مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ تم سچی تھی، تم پاک تھی، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ زین حورین کے پاؤں چھو کر رو رہا تھا۔ اسلم صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کا سارا غرور، ان کا غصہ ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی معصوم بھانجی پر شک کیا، میں نے اسے ایک جلاد کے حوالے کر دیا۔ وہ تیور آ کر صوفے پر گر پڑے۔ وجدان وہی ساکت کھڑا تھا، اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے ذہن میں حورین کا وہ روتا ہوا چہرہ، اس کی التجا کرتی ہوئی آواز، اس کے بخار میں کانپتے ہوئے ہاتھ اور اس پر کیے گئے اپنے تمام ظلم ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس نے حورین پر کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس نے اسے کتنی ذلت دی تھی، اسے کتنے کام کروائے تھے، اس پر کتنا غصہ نکالا تھا اور ہر رات اس کے ساتھ کتنی سختی کی تھی۔ وجدان نے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سچائی کی فتح کا سکون تھا۔ وجدان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس نے زین کا گریبان چھوڑ دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اندر ندامت اور شرمندگی کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے اسے اندر سے جلا کر راکھ کر دیا۔ زین کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اسلم صاحب اور جمیلہ بیگم حورین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، لیکن وجدان چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وجدان بیڈ کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کا تمام تر غصہ اور مردانہ انا ختم ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حورین آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ وجدان زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ وجدان، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ وجدان نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر بے پناہ ندامت تھی۔ اس نے حورین کو دیکھا تو وہ تڑپ کر اٹھا اور حورین کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ حورین، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو حورین۔ وجدان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے آنسو حورین کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ میں ایک درندہ تھا، میں نے تم پر اتنا ظلم کیا، میں نے تم پر شک کیا، تم سے دن بھر کام کروائے، تم پر غصہ کیا، تم پر ہاتھ اٹھایا۔ حورین، میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ حورین نے وجدان کو اس طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے وجدان کو شانے سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وجدان، اٹھیے، ایسا مت کیجیے۔ نہیں حورین، مجھے سزا دو، مجھے مارو،
مجھ پر غصہ کرو لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی پاکیزہ ہو اور میں ایک جھوٹ پر یقین کر کے تم پر ظلم ڈھاتا رہا۔ وجدان نے اٹھ کر حورین کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ یہ آغوش اب پچھلی راتوں جیسی نہیں تھی۔ اس میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی انتقام نہیں تھا۔ اس آغوش میں صرف اور صرف ندامت، محبت اور ایک بے پناہ چاہت کا احساس تھا۔ وجدان نے حورین کو اتنی شدت سے اپنے ساتھ لگایا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر برائی سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ حورین کی آنکھوں سے بھی نرم آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے ہاتھ وجدان کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا وجدان، میں نے آپ کو پہلے دن معاف کر دیا تھا۔ وجدان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور لمبا بوسہ دیا۔ تم کتنی عظیم ہو حورین، تم نے میری ہر سختی کو سہ لیا اور پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ اس رات کے بعد وجدان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ جو پہلے حورین پر بات بات پر غصہ ہوتا تھا، اب اس کے قدموں میں پھول بچھانے لگا۔ وہ حورین کو کچن کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ذرا سی تکلیف پر وہ حورین کا گرد چکر کاٹنے لگتا۔ ایک شام سورج ڈوب رہا تھا اور کمرے میں ہلکی ہلکی گلابی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حورین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ماضی کا وہ خوف اور سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک حسین مسکراہٹ تھی۔ وجدان چپکے سے پیچھے سے آیا، اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں حمائل کر دی۔ اس نے اپنی ٹھوڑی حورین کے شانے پر ٹکا دی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وجدان نے انتہائی پیار بھری سرگوشی میں پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے، حورین نے مسکرا کر کہا۔ وجدان نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی نظریں حورین کے گلابی لبوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں پر جم گئی۔ وقت بدلا ہے حورین، لیکن میری محبت اب کبھی نہیں بدلے گی۔ میں زندگی بھر تمہاری خدمت کروں گا تاکہ اپنے کیے کا ہر زخم بھر سکوں۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دے دی ہے وجدان کہ اب مجھے ماضی کا کوئی زخم یاد ہی نہیں رہا۔ حورین نے شرما کر نظریں جھکا دی۔ وجدان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سچ سچ، حورین نے نرمی سے کہا۔ وجدان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حورین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ آج ان کے درمیان کوئی نفرت، کوئی شک اور کوئی سختی نہیں تھی۔ وجدان نے حورین کے وجود کو اپنی سچی اور بے پناہ محبت کے لمس سے نکھار دیا۔ وہ اسے انتہائی نرمی سے چوم رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے سہلا رہا تھا۔ حورین نے بھی پہلی بار کھل کر اپنے شوہر کی محبت کو قبول کیا۔ اس کے سینے سے لگ کر خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت محفوظ کرنے لگی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی ان کی سچی اور دائمی محبت کی گواہ بن رہی تھی، جہاں ماضی کا تمام اندھیرا ختم ہو چکا تھا اور ایک حسین اور محبت سے بھرا مستقبل ان کا منتظر تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔